बिग़फ़िर रब्बिग़फ़िर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मेरी प्यारी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक ताला आपको कितना पसंद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी बैठक में, अपनी मीटिंग में, अपनी महफिल में, अपनी मजलिस में आप सबको पहले लाकर बिठा देते हैं। एक अदब की बात आपको बता रही हूँ, उसको अपने पल्ले से बांध लीजिएगा। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब जिक्र के हल्कों में बैठो, जब नेक लोगों से जुड़ो, तो फिर ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं और अपनी अक्ल पर मातम करने का दिल करता है कि हमने कितने साल अल्लाह की नाफरमानी में गुजारे और उन नाफरमानियों की वजह से हमने सफर किया, यानी कितनी मुश्किलें उठाई। तो पता नहीं बयान सुन रही थी, हमारे कार साहब ने गालिबन बताया कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, कि आप अगर दस्तरखान पे बैठे, मतलब तो दस्तरखान पे पहले आप बैठे और फिर खाना आए। खाने को अपना इंतजार मत करें, बल्कि आप खाने का इंतजार करें। ये अदब है। देखे ना, किसी से रोटी छीन लो तो उससे पूछो कि 2 दिन उसको भूखा रखो, 1 दिन उसको भूखा रखो, तो उसको रोटी की अहमियत का पता चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ज़कात, ये हज, ये सदक़े, ये खैरात, ये ज़कात, ये हज, ये नमाज और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे को क्यों फर्ज किया है? हमारी तरबियत के लिए, हमारी तरबियत के लिए, कि हमारी तरबियत हो जाए। हम पूरा दिन खाते रहें, पीते रहें और क्या कहते हैं, सही मायनों में ना अल्लाह से हटकर काम करते रहें, तो फिर हमें भूख का और प्यासों की प्यास का और क्या कहते हैं, कैसे अंदाजा होगा। आज आप हमारे पाकिस्तान में अल्लाह के हुक्म से करोड़ों रुपए की ज़कात निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी बहुत से लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं, ठीक है, और ये करोड़ों रुपयों की ज़कात, ये कितने लोगों के काम आती है, ये यकीन करें, ये बहुत से लोगों के काम आती है। अगर हमारे तमाम पाकिस्तानी या हमारे तमाम मुसलमान सही मायनों में ज़कात निकालने लगे, तो मैं लिख कर देती हूँ इस बात को, चेक करना आपका काम है और पकड़ लीजिएगा मुझे। अगर पाकिस्तान के सारे रईस, रऊसा सही मानों में ज़कात, सही मायनों में ज़कात को निकालें, तो पाकिस्तान में कोई एक भी ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। साबित करूं? अगर हर शख्स ज़कात निकालेगा, एक मिसाल के तौर पे, एक बंदे ने इस दफा ज़कात निकाली तकरीबन 13 लाख 14 लाख, ठीक है ना। अगर तमाम अमीर इसी तरह 14 लाख 15 लाख 20 लाख ज़कात निकालते रहें, तो आप यकीन करें कि अगर हम 50-50 हजार भी किसी को देंगे, तो इस गुर्बत के जमाने में भी उसका 6 महीने का राशन कम से कम, ये ज्यादा बता रही हूँ मैं आपको, तकरीबन साल का राशन डल जाएगा। अभी भी 4 हजार का राशन लोग डलवाते हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर बड़ी फैमिली ना हो तो काफी हद तक चल जाता है। बताने का क्या मकसद है, हम करना बहुत आसान है। पिलर ऑफ द इस्लाम, इस्लाम के 5 सतून, जरा गौर कीजिएगा, फिर उसी बात पे आते हैं। इस पिलर ऑफ द इस्लाम यानी इस्लाम के 5 सतून, इन 5 सतूनों में अमल के लिए क्या रहा हमें, यानी इस्लाम के 5 सतूनों में अमल के लिए हमें क्या मिलता है, ये जरा गौर करें। अब इसमें जो गरीब आदमी है वो ज़कात से मुस्तस्ना हो गया, यानी उसने, गरीब ने ज़कात देनी नहीं है, ज़कात लेनी है, चनाचे ज़कात देना उसके हक में नहीं रहा, यानी वो ज़कात नहीं देगा। ठीक है ना, एक बात हो गई। तो 4 रह गए। हज, हज भी साहिब इस्तात लोगों पे फर्ज है, इसलिए वो हज भी नहीं कर सकेगा, मतलब करेगा, क्योंकि उस पर हज फर्ज नहीं है ना, और उधारे ले लेके हज करने का कोई सवाब नहीं है। हाँ, ये है कि आपको पता हो कि आपकी कमेटी निकल रही है या आपको कारोबार में से जो है वो 20-25 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप किसी से जिंदगी का एतबार ना होने की वजह से किसी से कर्ज लेके हज कराते हैं और उसको फिर 1-2 महीने बाद जो भी आपका एग्रीमेंट है दे देते हैं, तो नॉट बैड। यानी वो रकम जो आपको आपने कर्ज पे दी हुई है या आपको जो मिलनी थे पैसे, वो तो जस्ट ऐसे ही है ना जैसे आपके पास है।
یہ ایک بہت باریک بینی کے کام ہے، لیکن بتاتی یوں ہوں کہ پھر کیا رہا ایک غریب کے لیے، نہ اس نے حج کرنا ہے، نہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب اس کے پاس کیا رہا؟ نمبر 1 توحید، کہ اس کا عقیدہ کامل ہو کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ خدا کی قسم میرے پاس ایک واقعہ ایسا نہیں ہے، میرے پاس بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ ابھی کل میں اشفاق احمد صاحب کی ایک آج میں فضائل اعمال کو نہیں ابھی دیکھتی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، کل میں اشفاق احمد صاحب کا ایک وہ پڑھ رہی تھی، تحریر پڑھ رہی تھی، اس میں انہوں نے لکھا، نام تو مجھے اتنے ذہن میں نہیں رہے کیونکہ وہ بہت مشکل نام تھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک جو ہے غریبوں کی انڈیا میں ایک ہندو بستی میں کچھ مسلمان رہتے تھے، یعنی ہندو بہت زیادہ، مسلمان بہت کم۔ ایک ہندو اور ایک مسلمان عورت مر گئی، اب اس کے تجہیز و تکوین، یعنی اس کا نہلانے دھلانے کا سامان، اس کا کفن میں، اور اس میں اس کو دفنانے میں یعنی تدفین کرنے میں پیسے لگتے ہیں، پیسے نہیں تھے۔ وہاں پر ایک آدمی تھا، وہ بھی مسلمان تھا، مسلمان جو تھے مائنورٹیز میں تھے، کم تھے، اس آدمی کا نا ایک وہ تھا، ایک لوڈر تھی، ایسی جیسے کہ دیسی لوڈر، جس میں وہ سامان رکھ کے، جیسے کسی نے کہا بھائی میری 2 بوریاں آٹا لا دو، اس نے لا دی، پیسے دے دیے، اس کا بڑا اچھا چل رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا نا کہ قبر کی تیاری تو ہو گئی لیکن تجہیز و تکفین نہیں ہے، نہانے کا نہلانے کا سامان، غسل دینے کا سامان اور کفن نہیں ہے، تو اس نے اپنی وہ گاڑی کا سودا کر دیا۔ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیپیسٹ لائف گزارنا، تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ ہماری شروع سے ٹریننگ ہی اس طرح کی گئی کہ جب ہم اچھی طرح پڑھیں گے تو ہم اچھے اسکولوں میں جائیں گے، ہم خوب اچھی طرح پڑھیں گے تو ہم اعلیٰ گزیٹڈ آفیسر لگ جائیں گے، اور پھر ہم لاکھوں کمائیں گے، اور پھر زمانہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اور ہمیں ڈے 1 سے ہمارے ماں باپ بجائے ہمیں صحیح طرح کلمہ سکھانے کے، ہمیں صحیح طرح نماز سکھانے کے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ آج جو بات بتا رہی ہوں اس کو غور سے سنیے گا، آپ کو میری بات بالکل سمجھ آئے گی۔ تو میری بیٹی بات یہ تھی کہ اس نے جو ہے، تو اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنی لوڈر گاڑی بیچ دی، اور یہ سچا واقعہ ہے، لوڈر گاڑی بیچ دی، اور اس کے بعد اس نے اس کا تجہیز اور تکفین کا سامان لایا، کفن لایا، اور اس عورت کو الحمدللہ بہت احترام کے ساتھ ان سب بستی والوں نے دفن کر دیا۔ ایک ہندو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، بنیا ہندو زیادہ تر بنیے ہوتے ہیں، بنیے یعنی وہ اپنے حساب کے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنا پیسہ لگایا تو اتنا پیسہ ضرور ہمیں اس کا بدل ملے گا یا منافع ہوگا۔ اس ہندو بنیے نے، ہندو آدمی نے دیکھا، اس سے کہا تم کتنے بے وقوف ہو کہ تمہارا ایک روزی کا ذریعہ تھا اور آج تم نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اتنا اب تم فقیر بن جاؤ گے، بھیک مانگو گے، آ گئی تم مائنورٹیز میں ہو اور غریب لوگ ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک مسلمان جان اور مسلمان کی بہت اہمیت ہے، ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے یہی سمجھایا ہے، یہی سکھایا ہے۔ اور اللہ ساتھ ہی کہا کہ میرا یقین کامل ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان مبارک میں 1 پیسہ لگایا، اللہ تعالیٰ 1 پیسے کے عوض اس کو 70 پیسے ادا کرے گا، یعنی 1 پیسے کا عوض، 1 پیسے کا بدلہ 70 روپے ہے، 1 روپے کا بدلہ 70 روپے ہے۔ فرمایا میں نے رمضان میں یہ سوداگری کی، اللہ سے تجارت کی، اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ میری تجارت میں 100% مجھے پروفٹ دے گا۔ وہ سمجھا کہ نعوذ باللہ اس کا دماغ پھر گیا ہے، وہ ہندو سمجھا، لیکن مسلمان ایک ایمان اور یقین کامل کے ساتھ بول رہا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس آدمی نے بقایا پیسوں سے، عورت کی تجہیز و تکفین کے بعد جو پیسے بچے، 1 ریڑھی خریدی اپنے لیے، 1 ریڑھی خریدی اس بیوہ عورت کے، وہ اس میت کے بیٹے کے لیے، جو عورت مری تھی نا اس کے بیٹے کے لیے، اور پھر جو ہے دونوں نے مل کے پھل سبزی لگا لی، ٹھیک ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے
اور وہ بڑا خیال رکھتا تھا اور اس کو بتاتا تھا ایسے بیچو اور ساتھ ہی منڈی چلے جاتے تھے. اللہ کی قدرت کے چند دنوں میں ان کو اتنا منافع ہوا کہ بالکل جہاں وہ ریڑی لگاتے تھے اس کے قریب ایک دکان بک رہی تھی. وہ ان دونوں نے مل کے دکان خرید لی. الحمدللہ رب العالمین. اب ریڑیاں رخصت اور ریڑی رخصت، اب دکان ہو گئی، اب صاحب دکان ہو گئے. اللہ کی قدرت کے اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور جس نے اللہ کے وعدے پہ یقین کر لیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھل کھانے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کی قدرت ساتھ والی دکان بک رہی تھی وہ بھی خرید لی گئی، اس کے ساتھ والی بھی خریدی گئی، بک رہی تھی وہ بھی خرید لی، یہاں تک کہ وہ پوری جو لائن میں جتنی دکانیں تھیں وہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. اس آدمی نے، اس نیک آدمی نے، اس اللہ کے ولی نے سارے مسلمانوں کو ایک ایک دو دو دکانیں، ایک ایک دکان لے کے دی اور ان سے کہا کہ اس میں کاروبار کرو. اور کاروبار کے بھائی چلو پھل میں لگا رہا ہوں، سبزی وہ لگا رہا ہے، چلو تم ایسا کرو کہ جنرل اسٹور کھول لو، ایک مثال کے طور پہ. اس طرح اس نے نا کسی کو صابن سرف پہ، کسی کو کوئی سامان پہ، کسی کو کوئی سامان پہ، کسی کو کون سی دکان کرا دی، کسی کو مٹی کے برتنوں کی دکان کرا دی. اللہ کی قدرت کے الحمدللہ رب العالمین مسلمان اب ایک یونٹی بن گئے، اور مسلمانوں کو الحمدللہ رب العالمین ایک اللہ پاک نے ایک مسلمان کے عمل سے سب کو غنی کر دیا. اب اللہ 70 گنا دے رہے ہیں نا، 70 گنا دے رہے ہیں اللہ، 70 گنا سے بھی زیادہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 گنا پہ ایگریمنٹ نہیں کیا تھا اللہ کے ساتھ. اللہ نے جب کہا نا 70 گنا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ بڑھائیے. اللہ نے فرمایا 700 گنا، انہوں نے کہا اللہ بڑھائیے. اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسے کہ جیسے تو ایک دانہ ڈالتا ہے نا تو بہت سارے پھل نکلتے ہیں، اتنا جیسے آپ نے ایک سٹے کا دانہ ڈالا اور سٹا یا بھٹا یا چھلی جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، اس میں کتنی چھلیاں اور بھٹے نکل آئے، اور ہر چھلی میں 100 دانہ کم سے کم بڑی چھلی میں ہوتا ہی ہوگا. میرا یہ ہے. تو اب آپ سوچیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ذکر ہے. تو اس طرح جیسے کہ سنبلا، جیسے گندم کے دانے وغیرہ نہیں، اس طرح. تو خیر اللہ تبارک تعالیٰ سے تجارت تھی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لے لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی کام ہے یا رسول یا اللہ بڑھائیے. اللہ نے فرمایا اے محمد جب تیرا کوئی امتی میرے سے تجارت کرے گا نا، میرے سے، تو میں اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا. لو جی، ہو گیا ایگریمنٹ. اب جناب سے وہ پوری کی پوری مسلمان کمیونٹی بن گئی الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی ایک اللہ پاک نے عزت بنا دی، اور مسلمانوں کی عقیدہ کامل کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے. کچھ سمجھ آئی؟ آگے چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف. یہ بھی اشفاق احمد صاحب کا ہے، اور یہ بھی وہ بتا رہے، انہوں نے باقاعدہ سارے حوالوں کے ساتھ بیان کیا. تو کہنے لگے کہ ایک وہ تھا یہودی، ایک یہودی تھا، وہ بہت بڑا آفیسر تھا، کوئی ایس ایچ او یا مجسٹریٹ یا پتہ نہیں ایسی، یعنی بہت بڑی پوسٹ پہ تھا. جب وہ اپنے آفس آیا تو مسلمان گارڈ تھا، ایک مسلمان گارڈ نے اس کو دیکھتے ساتھ ہی نا اپنا اسلحہ رکھ کر نا اس کو سیلیوٹ کیا، یعنی اس کا احترام کیا، اس کو عزت دی اس کو. تو آپ یقین کریں کہ وہ آدمی، وہ جو یہودی تھا، یہودی مجسٹریٹ یا جو بھی ایس ایچ او، وہ وہاں پر رک گیا اور اس نے مسلمان سے کہا کہ اپنے مسلمان گارڈ سے کہا کہ تمہارا اللہ بھی جھوٹا ہے اور تمہارا قرآن بھی جھوٹا ہے. وہ مسلمان پکا مسلمان تھا، ہمارے جیسا مسلمان، میرے جیسا مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا سر ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہے. اس نے کہا کہ تمہارے اللہ نے کہا ہے کہ ایک مسلمان 100 کافروں پہ بھاری رہے گا. تو تمہارے یہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ایک مسلمان 100 مسلمانوں پہ 100 کافروں پہ بھاری رہے. انہوں نے کہا مجھے تو یقین نہیں آ رہا اس بات کا. اس کا مطلب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ بھی جھوٹا اور نعوذ باللہ قرآن بھی جھوٹا. اللہ رب العزت معاف فرمائے. اچھا جی، اس نے کہا سر ایسا ہے کہ مجھے نا تھوڑا سا وقت، اپنا اسلحہ پکڑ لیا، اس نے پستول پکڑ لی اور اس نے کہا سر مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے. اس کے ساتھ اور بھی بندے تھے، وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اور مذاق اڑاتے چلے گئے. اور اس مسلمان نے کہا تک کہ میں اپنی بات کو نا، اس گارڈ نے کہا تھا میں اپنی بات کو ثابت کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ ایک مسلمان 100 کافروں پہ بھاری ہے، کیونکہ یہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کی قدرت کے کچھ دن گزر گئے، کچھ مہینے گزر گئے، کچھ دن گزر گئے. اللہ کی قدرت کے ان لوگوں کا، یہودیوں کا کوئی سیلیبریشن تھی، کوئی تقریب تھی.
اس میں یہودی آئے، کتنے یہودی آئے؟ اس میں 120 یہودی آئے۔ جب وہ یہودی سارے کے سارے آ گئے اور کھانے پینے لگے اور ہنسنے مسکرانے لگے اور بڑے اچھی طریقے سے جو ہے ریکارڈنگ تو آن تھی۔ اچھا سوری جی، اچھا اب کیا ہوا کہ کہاں گئے باجی؟ ریکارڈنگ آن تھی، شروع سے ہی آن تھی۔ اچھا جی ہاں جی، آگے کیا ہوا کہ پھر جب وہ تقریب ہوئی تو اس میں تقریباً 120 یہودی تقریباً 120 اور 120 تقریباً یہودی آ گئے اور یہ سارے یہودی ایک طرف ہو گئے، اور جب یہودی سارے پہنچ گئے اور ہنس رہے تھے مسکرا رہے تھے تو وہاں پر ایک اسٹیج لگا ہوا تھا۔ اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس گارڈ نے کہا کہ میرا نشانہ بہت پکا ہے، مجھے آپ لوگوں نے گارڈ کی حیثیت سے رکھا ہے، ٹیسٹ کر کے رکھا ہے، اور میرا نشانہ بہت پکا ہے، اور میں آپ سب میرے نشانے پہ ہیں، میں جب چاہوں آپ کو شوٹ کر دوں، آپ سب کے ساتھ سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیجئے۔ یہ بات سننی تھی کہ سارے، کیونکہ جو ہے کافر وہ بہت بزدل ہوتا ہے، اس میں جذبہ ایمانی نہیں ہوتا، تو یہ بات یقین کر لیں، یہ کوئی میں آپ کو کسی فارمولے سے ثابت نہیں کر سکتی، لیکن الحمدللہ رب العالمین ثابت کر سکتی ہوں الحمدللہ۔ تو اب کیا ہوا کہ سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے یہودیوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور ان کے رنگ پھیکے پڑ گئے اور رنگ اڑ گیا، اور ایسے جیسے کہ، لیکن ایک یہودی نے نا پیچھے سے پولیس کو فون کر دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ بات اس کو پتہ نہیں تھی کہ اس نے یہودی نے فون کر دیا ہے، لیکن اب یہ جو تھا نا گارڈ، جو مسلمان گارڈ تھا، اس نے کہا سر، کر کے کہا میری یہ جو بندوق ہے نا، میری جو پسٹل، یہ جو بندوق ہے نا کلاشنکوف، اس میں ایک عدد گولی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک عدد گولی بھی نہیں ہے، لیکن آپ 100 نہیں، 120 یہودی، 120 کافر میرے سامنے کانپ رہے ہیں باقاعدہ۔ تو فرمایا کہ کہا سر اب آپ بتائیے کہ ایک مسلمان 100 پر حاوی ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ کے نا اس نے کیا کیا، اتنی دیر میں پولیس آ گئی۔ پولیس آئی تو جب پولیس اندر آئی اور پوچھنے لگی کہ بھائی کیا معاملہ ہوا ہے، تو وہ جو تھا نا مجسٹریٹ یا ایس ایچ او جو بھی تھا بڑی پوسٹ میں یہودی، وہ آیا پولیس والوں کے پاس اور اس نے کہا کہ ہم لوگ نا ایک ڈرامہ کھیل رہے تھے، ہم نے ایک ڈرامہ کھیلا ہے، اور ہم مطلب اس ڈرامے کا حصہ تھا کہ پولیس کو بلانا، تو سوری آپ جا سکتے ہیں، یہاں پہ کچھ نہیں ہوا، سب حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جیسے ہی پولیس والے چلے گئے، اس نے مجسٹریٹ نے یا جو بھی تھا یہودی، اس نے کہا کہ وہ آگے بڑھا۔ اتنی دیر میں وہ مسلمان جو تھا نا، اس نے اپنا ریزگنیشن لیٹر یعنی استعفیٰ اور وہ والی بندوق جو کلاشنکوف ان لوگوں نے دی تھی اس کو گارڈ کی حیثیت سے، وہ اور سارا کچھ دے کے نا اس کے سارے پیپرز وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا سر اب اللہ حافظ، میں نے جو کچھ کیا وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کیا کہ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کی کتاب بھی سچی ہے، آپ کے دل کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ اب وہ جو تھا نا یہودی، وہ ایک دم سے چونکا، اس نے کہا نہیں، میں آپ کو اب یہ گارڈ کی پوسٹ پہ نہیں رکھوں گا، میں آپ کو انتہائی عزت والی نوکری دوں گا اور بڑا رینک مطلب یعنی آفیسر بناؤں گا، تو آپ نے نہیں جانا۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ نہیں، میں نے اب آپ کی کوئی نوکری نہیں کرنی، جہاں میرے اللہ کی اور جہاں میرے اللہ کی کتاب کی توہین ہو میں وہاں پر ایک لمحہ بھی رہنا پسند نہیں کرتا، اور یہ کہہ کر وہ اس دروازے سے باہر چلا گیا۔ بتانے کا کیا مقصد ہے کہ مسلمان اگر حقیقی طور پہ مسلمان بن جائے تو خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ بالکل ساتھ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی کہیں چوکتے نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہیں ہمارے سے غافل نہیں ہوتے،
اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رگے جان کی طرح ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا میں کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی نظر مسلمان پہ رکھتا ہے۔ یہ بات سورۃ الاحزاب میں آپ نے بہت اچھی طرح پڑھ لی ہوگی۔ ایک جو ہے چھوٹی سی بات کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ قرآن شریف کی خبر گیری کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بانسبت اونٹ کے اپنی رسیوں سے، یعنی جتنی دیر میں اونٹ رسی توڑا کے نکلتا ہے نا کوشش کر کے، قرآن مجید اس سے بھی جلدی سے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے روزانہ قرآن کو تازہ کیا کرو۔ دوبارہ سے سنیے، آپ کے لیے ایک ذرا ایسی حدیث ہے جو ذرا الگ ہٹ کے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبر گیری کیا کرو، یعنی قرآن شریف کے ساتھ ہیلو ہائے رکھا کرو۔ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، نعوذ باللہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ بھائی پڑھتے رہا کرو، قرآن شریف کی خبر گیری کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بانسبت اونٹ کے کہ اپنی رسیوں سے، یعنی اونٹ جتنی دیر میں رسی توڑا کر بھاگتا ہے نا، جتنی اس کے بعد اس سے بھی کہیں جلدی جو ہے قرآن شریف سینوں سے نکل جاتا ہے۔ یعنی آدمی اگر جانور کی حفاظت سے غافل ہو جائے اور وہ رسی سے نکل جائے تو بھاگ جائے گا، اسی طرح کلام پاک کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو وہ بھی یاد نہیں رہے گا اور بھول جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ یاد ہونا در حقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے، ورنہ اس سے آدھی تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب محال ہے۔ آپ کو میں کہوں نا کہ آپ اپنی فزکس کی کتاب کو رٹا ماریں ایسے کہ آپ جو لفظ جہاں ہیں وہیں پڑھیں، اس کو بدلے نا، تو آپ یقین کریں کہ میرے خیال میں 1 سال لگ کر بھی کوئی انسان فزکس کی کتاب A to Z یاد کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے جو ایک ایک زیر زبر کے ساتھ آپ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کے یاد ہو جانے کو سورہ قمر میں بطور احسان کے ذکر فرمایا اور بار بار اس پر تنبیہ فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر رکھا ہے۔ یعنی آپ یقین کریں کہ میں نے قرآن شریف کو حفظ کرنے کا تو نہیں سوچا، لیکن موٹی موٹی صورتوں کو حفظ کرنے کا ضرور سوچا، لیکن ایک نکما پن کہہ لے اور ایک وقت کا نہ ملنا کہ میں نے کوشش کر کے رہ گئی اور اس طرف میں فوکس نہیں کر سکی۔ تو بہرحال بہت عظیم ہیں وہ لوگ جو قرآن کو اپنے سینے میں لیے پھرتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کی اور قرآن کی اہمیت کو تب پہچانا، قرآن کی حیثیت کو تب پہچانا جب ہماری پر کثرت سے ذمہ داریوں کا بوجھ ہو گیا اور ہمارے اعضاء جو ہیں، ہمارے حافظے وہ نہیں رہے جو ہمارے جوانی میں تھے۔ بہرحال دیر آید درست آید، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نگہبان، اللہ تعالیٰ صرف کوشش کرنے پر ہی، اللہ تبارک تعالیٰ کوشش کرنے پر ہی بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی مومن کو اخلاص کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر ایسے کر دیتے ہیں جیسے کہ اس نے کام کو کر لیا۔ تو بہرحال بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ بڑی قدردان ہے، آپ کے سوچنے پر بھی آپ کا ثواب لکھوا دیتے ہیں۔ آج کی حدیث پاک السلام قبل یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، یقین کریں اس میں سے آدھی حدیثیں جو ہے نا وہ اردو ہے، اردو لفظ ہے۔ اردو ایک لشکری زبان ہے، فارسی اور عربی اور ایک دو زبانوں سے مل کر بنی ہے، تو اردو ایک لشکری زبان ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اردو کہ عربی کا بہت سا حصہ عربی کا بہت سا حصہ اردو میں بھی ہے، جیسے السلام قبل الکلام، ہم کہتے ہیں نا کہ پڑھ لو اس قبل اس کے نہیں، اللہ کو راضی کر لو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو یہ قبل کہنا، قبل اس وقت، یہ اردو کا لفظ بن گیا نا، اردو میں پڑھتے ہیں۔ کلام ہم کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور السلام بھی جو ہے السلام علیکم،
تو کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، اگر ایک صفحے پہ یہ ساری لکھ دیں تو آدھے صفحے میں ساری آ جائیں گی، مجھے یہ پتہ، یا ایک صفحہ لگا لیں تو السلام قبل الکلام، کہ سلام گفتگو سے پہلے، یعنی السلام، سلام قبل الکلام، کوئی بھی کلام، کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے سلام بھیج دیا کرو۔ اچھا، جیسے ایک مثال ہے کہ آپ کو آپ کی امی نے کوئی پیغام دے کر بھیجا کہ جانا اور آج اپنی ٹیچر سے کہنا کہ ٹیچر مجھے 3 دن کی رخصت عنایت فرما دیں، یا یہ کہ ٹیچر آج میں نے ٹیسٹ نہیں دینا، میری تیاری نہیں ہوئی، میرے گھر میں مہمان آ گئے تھے، شادی تھی۔ تو اس طرح، یا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ ٹکٹ چیکر کو کہہ رہے ہیں جی میرا ٹکٹ چیک کر لیں، آپ کہیے السلام علیکم، یہ میرا ٹکٹ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے یہ مرد مرد کو کرے گا، عورت عورت کو کرے گی، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ گئے کیا کہتے ہیں، اپنا بل پاس کروانے، اپنے کسی اسٹور سے چیزیں لے لی، اب وہاں پہ ایک عورت ہے جو کہ آپ کا بل بنا رہی ہے، آپ اس کے کہیے السلام علیکم، اور اس کے ساتھ اپنا بل بھیج دیجئے، اس کو دے دیجئے کہ بھائی میرا یہ مجھے پاس کر دے، مجھ سے پیسے لے لے۔ تو لیکن اس سے یعنی یہاں پر بات کرنی یہی ہے، سلام گفتگو سے پہلے کیجئے، سلام گفتگو سے پہلے ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے، اپنے گھر والوں کے دلوں میں، یا کچھ جیسے آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے کلاس میں جہاں پڑھنے جاتی ہیں تو آپ اپنی ٹیچر کے دل میں، یا اپنی کلاس فیلوز کے دل میں آپ ایک جگہ بنا لیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی نے 3 باتیں بتائی ہیں کہ سلام میں پہل کرو۔ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اس کے پاس غرور پھٹکتا بھی نہیں ہے، یعنی وہ مغرور نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات، برا نہ مانیے گا، میں اپنے پر رکھ کے بات کرتی ہوں، اگر میری کسی سے لڑائی چل رہی ہے کئی دنوں سے، سال سے چلے، کسی بھابھی سے، کسی بہو سے، یا کسی جٹھانی یا دیورانی سے، یا کسی میرے پڑوسی سے میری لڑائی چل رہی ہے، وہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے، لیکن مجھے اس کو سلام کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ میں کوئی گئی گزری ہوں کہ میں اس کو سلام کروں، وہ کرے پہلے مجھے، وہ چھوٹا ہے، وہ مجھ سے غریب ہے، میں امیر ہوں، میری کوٹی ہے، یعنی ایک نفس کا غلام انسان، کیونکہ شیطان اس کو یہ باتیں سجاتا رہتا ہے، تو کیا کرنا ہے، السلام قبل الکلام، کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سلام کر لو۔ جو اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں، دلوں میں جگہ پیدا ہو جائے گی، آپ کی ٹیچر کے دل میں آپ کی جگہ پیدا ہو جائے گی، آپ کی سہیلیوں کے دل میں آپ کی جگہ پیدا ہو جائے گی، آپ کے بہن بھائیوں کے دل میں آپ کی جگہ پیدا ہو جائے گی، آپ کے گھر میں آپ کی جگہ پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیسے کہ 3 باتیں، سلام کرنے میں پہل کیجئے، سلام کرنے والا جو میں نے پڑھا، اس پر میں نے کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پڑھی، اور کہیں اتھینٹک بات نہیں پڑھی میں نے، لیکن ایک جگہ پڑھا تھا یا سنا تھا کہ سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں، اور سلام کا جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ہیں۔ چلے اس کی صحت پر شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات کتنے % صحیح ہے، اس پر ہو سکتا ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے 1 روپیہ لگایا اور آپ کو بہت سے روپے مل گئے؟ مثال اس کی یہ ہے کہ آپ ایک کمرے میں داخل ہوئی، وہاں پر سارے کے ساری عورتیں بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہیں، یا ویسے ہی ساری کی ساری جمع ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کسی شادی میں گئی اور وہاں پہ ماشاءاللہ سے 100 کے قریب عورتیں آپ کو نظر آ گئی، ایک مثال، آپ ذرا بلند آواز سے کہتی ہیں السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1 روپیہ لگایا، اور وہ جو 100 عورتیں بیٹھی تھی نا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یعنی آپ کو ہر طرف سے وعلیکم السلام، یعنی آپ نے 1 روپیہ لگایا اور آپ کو 99 روپے، یعنی ایک اسلام کا پہل کرنے والے کو 99 روپے، یعنی 99 درجے ثواب ہوتا ہے، 99 نیکیاں ملتی ہیں، اور جواب دینے والے کو صرف 1۔ دوسری بات، اچھے ناموں سے پکاریے، آپ میرے گھر میں آئیں، ایک مثال ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں، تو یا کوئی آپ کے گھر آئے، آپ اس کے کہہ دیں یہ تو بالکل چڑیل ہے، یہ تو بھتنی لگتی ہے، یہ تو پاگل لگتی ہے، آپ مجھے بتائیں اس کا دل کتنا ٹوٹے گا، آپ اپنے پر رکھ کے سوچئے۔ ہاں، اس کے بجائے آپ کہنا واہ جی آیا نو، بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، اور آپ تو بڑی میری جان ہیں، مجھے تو آپ بہت پسند ہیں، آپ تو میری گڑیا ہے، آپ تو میری رانی، آپ تو میری شہزادی ہیں، یعنی یا یہ کہ آپ کے آنے سے تو گھر کو بڑی رونق ہو گئی، تو اگر کوئی بڑی عمر کا ہے تو آپ نے تو ہمارے گھر کو رونق بخش دی، تو کیا کریں،
آنے والے کو عزت دے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات، جگہ ہونے کے باوجود اپنی جگہ آفر کریں اس کو. آپ کو پتا ہے کہ 10 کرسیاں لگی ہیں اور ابھی 5 کرسیاں خالی ہیں، تو کیا کریں آپ؟ لیکن اس کو دیکھ کر آپ تھوڑی سی اپنی جگہ سے کھسک جائیں، تاکہ جیسے اس کے لیے جگہ بنا رہی، بے شک وہ آپ کے پاس بیٹھے نہ بیٹھے. یہ 3 عمل اختیار کیجئے، اسلام میں پہل کیجئے، اچھے ناموں سے پکاریے آنے والے کو، اور اچھے ناموں سے پکاریے. اور باوجود کشادہ جگہ ہونے کے، کشادہ جگہ ہونے کے باوجود کشادہ جگہ ہونے کے آپ اس کو اپنی جگہ تھوڑی سی دینے کے لیے، آپ بے شک وہ آپ کے پاس بیٹھے گا نہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کہیں بیٹھی ہوں، کوئی بھی آئے، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، میں مطلب کوئی ایسی میرے میں ہے نہیں ہے کوالٹیز، لیکن یہ الحمدللہ ہے کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سلام میں بھی پہل ہو، اور کیا کہتے ہیں، اس کے لیے جگہ بنائے، اسے اچھے ناموں سے پیار سے پکارے. آپ کو دیکھیں نا، آپ میرے گھر آتی ہیں، پہلی دفعہ آتی ہیں، اب میں آپ کو دیکھ کر منہ بنا لوں اور سر پہ ہاتھ ماروں، یعنی دل میں سوچوں کہاں سے یہ مصیبت آ گئی. ایک مثال دے رہی ہوں صرف، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دل ایک دم سے کتنا آپ کا دل ٹوٹے گا کہ یار یہ کیا ہے، میں اس کے پاس اتنی دور سے چل کے آیا اور یہ اس نے مس بہیونگ کی ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ کے رویے جو ہے نا، لوگوں کو چھلنی کر دیتے ہیں، اور آپ کے اچھے رویے لوگوں کے زخموں کو بھر دیتے ہیں. آپ کو ایسی ذات بننا چاہیے کہ لوگ آپ کے پاس آ کر ان کے دلوں کو سکون ملے، ان کے دلوں کو اطمینان ملے. اگر اس کی کوئی غرض ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی اس وقت محتاج ہے، تو اس کی غرض کو پورا کر دیں. یقین کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ مصافحہ کرتا تھا، آپ اس کا ہاتھ پکڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ بندہ اور اس کی طرف پوری جان سے اللہ کے نبی توجہ کرتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ ہاتھ کسی نے پکڑا اور دیکھ کسی اور کی طرف رہے. اور جب تک ہاتھ پکڑنے والا آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جبکہ میں بعض دفعہ اپنا عمل دیکھتی ہوں، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو مجھے الجھن شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی میرا ہاتھ اب چھوٹ جائے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر باتوں کو دل و جان سے لے لیں اپنے اندر، تو انشاءاللہ والعزیز ایک معاشرہ ترتیب پائے گا، اور ایسا معاشرہ ترتیب پائے گا جس میں ہر شخص ایک دوسرے سے محبت کرتا ہو، نفسا نفسی ختم ہوگی، اور خود غرضی والی زندگی ختم ہو جائے گی. آج کل پتہ کیا ہے حساب چل رہا ہے؟ ساتھ بیٹھے ہوئے، ساتھ رہنے والے ہمسایوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ہمسایوں کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت اچھی ہمسائی ہوں، نہیں نہیں، میں اصل میں کاش کے ہوتی اچھی ہمسائی، لیکن میرا یہ حساب ہے کہ میرے اپنے کاموں کا اتنا بوجھ ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کو اگنور کر جاتی ہوں. تو کہنے کا کیا مقصد ہے، اگنور ہو جاتے ہیں، کرنا نہیں چاہتی ہو جاتے ہیں، کیونکہ کام کی کثرت کی وجہ سے. بہرحال اللہ تعالیٰ میری بھی یہ تمام برائیاں دور کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں. یا اللہ مجھے بھی جنت کے قابل بنا دے، آپ کو بھی جنت کے قابل بنا دے. یا اللہ اگر ہمارے دلوں میں ذرا بھی ذرہ برابر بھی نفس میں غرور ہے، میرے اللہ اس غرور کو توڑ دیجئے. یاد رکھیں کہ جب کسی پر کوئی برے حالات آتے ہیں اور وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور وہ اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا غرور تھا اور کیا چیز بری ہے، میں نے کس وقت کسی کو کس طرح ڈیگریڈ کیا، تو آہستہ 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 اگر وہ اپنی اس غلطیوں کی اصلاح کر لیتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن بہت جلد اس کی مشکلیں اس سے دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص عطا کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو یقین کامل عطا فرماتے ہیں. یعنی وہ شخص ایک بہت کانٹینٹ لائف جیتا ہے، بہت بھرپور لائف جیتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضرت احمد علی لاہوری کا صاحب کا، جو کہ ایک سکھ کے بیٹے تھے. وہ سکھ کے بیٹے جس نے سیرت لکھی،
وہ سکے بیٹے جن کی جب وہ قبر میں دفن ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قبر کو پورا قبر کو جو ہے ان کی قبر کو جو ہے بقائے نور، مطلب ان کی قبر کو مہکا دیا۔ وہ سکے بیٹے تھے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو ایسا منوایا کہ جب احمد علی لاہوری رحیم اللہ کا انتقال ہوا تو ان کی قبر سے مشک پھوٹی۔ یہ احمد علی لاہوری جب سکھ سے مسلمان ہوئے تو یہاں پہ دلی دروازہ، غالباً دلی دروازہ ہے شیرا والا گیٹ، یوں آج بھی ان کی مسجد اور مدرسہ سنا ہے کام کر رہا ہے، لیکن بہرحال مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے، یعنی ابھی ریسنٹ خبر نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی۔ جو ان کے یہ جب مسلمان ہوئے تو اپنے مدرسے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے، زمانہ طالب علمی تھی، طالب علم کا زمانہ تھا اور آپ عالم بن رہے تھے۔ آپ کے کپڑے جو تھے پیمن لگے تھے اور بہت بوسیدہ، دھل دھل کے بھی ایسے ہو جاتے ہیں نا، بعض دفعہ کپڑا دھل دھل کے بھی میلا ہی لگتا ہے، ایسے کپڑے تھے۔ لیکن وہاں کے ایک نواب نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، اس مدرسے میں آیا اور کہنے لگے کہ میں آپ کے اسٹوڈنٹ سے، آپ کے کسی اسٹوڈنٹ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں لوگ واقعی بہت اللہ والے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا، جو مدرسے کے جو اس وقت کفیل تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں آپ کس اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ان کی نظر انتخاب جمی تو کہاں پہ جمی؟ احمد علی لاہوری پہ جم گئی۔ ارے وہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے نورانی چہرے والا احمد علی لاہوری، انہوں نے کہا جی میں نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ جب وہ چلے گئے تو احمد علی لاہوری کو استاد صاحب نے بتایا اور انہوں نے کہا جی تم یہ نواب صاحب ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور تم سے، اور کل یہ ہے جو ہے جمعہ ہے نا، تو کل تمہارا نکاح ہے۔ انہوں نے کہا جی اچھا استاد صاحب۔ اب پوری رات لڑکے ان کو چھیڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار کہیں سے کپڑے ہی لے لو، تمہارے کپڑے اتنے بوسیدہ ہیں، کوئی نیا سوٹ ہے؟ ان کا نہیں نہیں، اس کے علاوہ تو میرے پاس سوٹ ہی نہیں ہے، یہی دھوتا ہوں نہاتا ہوں اور پہن لیتا ہوں، سوکھ جاتے ہیں تو۔ اب کسی نے کہا کہ بھائی کہیں سے ادھار لے لو، نہیں جی ادھار بھی نہیں لینے۔ اچھا پھر اس کو دھو تو لو، ان کے تو کپڑے ہی بہت گندے ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ باتوں میں آ گئے، انہوں نے دھو دیا، سردیاں تھیں اور اس دن ابر آلود موسم تھا، دھوپ بھی کوئی نہیں نکلی ہوئی تھی۔ اب عصر کا ٹائم آ گیا نکاح کا، انہوں نے وہی کپڑے جو تھے نا، جو پھیلائے ہوئے تھے، جو بھی کیا ہوا تھا، بیچاروں نے وہی ٹھنڈے ٹھنڈے کپڑے پہن لیے اور جناب صاحب ان کا جو ہے نکاح ہو گیا۔ جب وہ نکاح ہو گیا اور وہ رخصتی مطلب بچی کی ہو گئی، چلی گئی، تو کچھ عرصے بعد جب بچی ماں کے گھر پہنچی تو ماں نے کہا کہ تو کیسی ہے میری بچی، تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا، تو کیسی ہے، تو نے اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ تو اس بچی کا جواب سنے کہ اس بچی کو کوئی دن بھی روٹی اور پانی کے علاوہ کوئی اور کھانا نصیب نہیں ہوا، کبھی بامشکل پیاز مل گئی اور پیاز کے ساتھ روٹی کھائی، دونوں میاں بیوی پیاز کے ساتھ یا پانی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ اور وہ بچی جا کے کہتی ہے اپنی ماں کو، میری طرح ہوتی تو اور رونا شروع کر دیتی اور یوں یوں ساری چیزیں بیڑا غرق والا حساب۔ کہتی ہے اماں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو بیان کیا ہے، میں نے جنت کو نا آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میرے شوہر اتنا محبت کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے کہ اماں مجھے لگتا ہے کہ میں جنت میں رہتی ہوں۔ اور اپنی ماں کو کوئی حالات نہیں بتائے کہ میں میں روٹی پانی کے ساتھ کھاتی ہوں اپنے میاں کے ساتھ، اور کئی دفعہ وہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ شکر اور صبر اتنا پسند آیا کہ ایک وقت آیا بہت جلدی کہ الحمدللہ رب العالمین ان کے گھر سے سبیل لگتی تھی اور کھانے پکتے تھے، مطبخ خانے میں، یعنی باورچی خانے میں ہر وقت کھانے پکتے تھے، اور ماشاءاللہ ہزاروں لوگ ان کے در سے کھانا کھا کے جاتے تھے۔ تو کیا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بتانے کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑے دنوں کی سختی ضرور آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں۔ اگر آپ نے اگر آپ نے اس سختی میں اللہ کو پکڑے رکھا تو یقین کر لیں، یقین کامل عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔
تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس یقین محکم ہے اور عمل پہم ہے، مسلسل عمل ہے، کرے جا رہے ہیں نیکیاں، کرے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، یقین محکم یہ ہے، پکا یقین ہے آج میرا رب میری طرف نہیں دیکھ رہا تو کل ضرور دیکھے گا، آج نہیں دیکھ رہا تو کل ضرور دیکھے گا، آج نہیں دیکھ رہا تو کل ضرور دیکھے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ضرور دیکھیں گے اور بڑی محبت سے دیکھیں گے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا امتحان ہے، اس سے مت گھبرائیے، یقین کریں کہ امتحان میں آپ کو پتہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو رزلٹ ملتا ہے کہ یو آر دا ٹاپر ون، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کو ساری محنت بھول جاتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پھر ایک باپ نیا شروع ہوتا ہے زندگی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سورۃ الاحزاب کو کیوں منتخب کیا؟ اپنے معاونین کے ساتھ مشورہ کیا اور سورہ احزاب کو مقرر کیا، منتخب کیا، جبکہ اللہ پاک نے اس پلیٹ فارم سے، بنات صفا کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ رب العالمین یاسین مبارک، تبارک الذی یعنی سورہ ملک اور سورۃ النور، سورۃ الکہف، سورۃ الرحمن اور اس طرح جو ہے جو اہم صورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی پلیٹ فارم سے تکمیل پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ امید ہے کہ وہ آپ کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، آپ لوگ پیپر بھی دیکھتے رہے، آپ لوگ محنت بھی کرتے رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے کہ جتنی آپ نے محنت کی، بے شک کم عورتیں ہیں، قلیل عورتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ سیلے رواں بنا دے گا، یعنی سمندر میں چنچ تبدیل کر دے گا اس تعداد کو انشاءاللہ۔ پھر یقین کریں، آج سورۃ الحجرات، سورۃ الحجرات جس میں زندگی کے مسائل، اگر سورۃ الحجرات ہر عورت، مسلمان عورت پڑھ لے، اور اگر کافرہ کو بھی پڑھا دو نا سورہ حجرات، تو اور وہ عمل کی نیت سے، یقین کی نیت سے پڑھیں گی تو سورہ حجرات کے پڑھنے والا بہت کامیاب زندگی گزارے گا۔ میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو پوائنٹ لکھے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارا بنانے والا ہے، موبائل کا بنانے والا جانتا ہے کہ اس موبائل کو چارجنگ بجلی کی دینی ہے، اور وہ بجلی کی چارجنگ پہ ہی آپ کو مجبور کرے گا۔ اگر آپ اس میں پانی ڈال دیں گے موبائل ڈیڈ ہو جائے گا آپ کا، اگر آپ اس میں تیل ڈالیں گے موبائل خراب ہو جائے گا آپ کا، اگر آپ اس کو سولر انرجی دینے لگیں گے موبائل اس سے بھی خراب ہو جائے گا، جا کے کہ آپ دھوپ میں رکھ دیں۔ تو موبائل بنانے والا جانتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف بجلی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہمارے بنانے والے ہیں وہ فرماتے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، کثرت سے کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نمازوں کے 5 نمازیں مقرر کی، اللہ نے روزوں کے 30 روزے رمضان کے فرض کیے، اللہ نے زکوٰۃ کا اس سال میں 1 دفعہ دینا اور حج کا سال میں 1 دفعہ دینا مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظہر، عشاء اور مغرب کی نمازوں کے اوقات کار مقرر فرما دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا کہ بھائی تم اتنے گھنٹے ذکر کر لینا بس پھر نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا اللہ کثیرا، تم مجھے اتنا یاد کرو، کثیرا بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس فذکرونی واذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر بیٹھ کے 2 لوگوں میں کرو گا میں بھی 2 لوگوں میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ایک میٹنگ میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر ذکر کرو گے، میں مجلس میں بیٹھ کر ذکر کروں گا تمہارا، میری مجلس تمہاری مجلس سے بہت بہترین ہوگی۔ اب کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں اور اللہ بھی آپ کا ذکر کر رہا ہو، تو کہاں میں وہ کہتے ہیں نا یہ ہماری اوقات ہے کہ 2 جہاں کا والی، 2 جہاں کا بادشاہ میرا اور آپ کا ذکر کرے۔ میں تو اپنے آپ کو، بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً اللہ کی بات میں شبہ اور شک نہیں ہے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا رب میرا نام بھی لے، کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ ایک گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو اس کا انتخاب کیوں کیا ہم نے؟ اس کا انتخاب کرنے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے
کہ ہم نے اس کا انتخاب یہ کیا کہ اس میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے سب سے پہلا حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس زمانے میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لے پالک بچے کی متبنہ یعنی لے پالک بچے کی بہت زیادہ جو ہے ایک رسم چل پڑی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے توڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام جو کہ آپ کی پیاری بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہبہ کیا تھا، اور اما خدیجہ کو اما کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہبہ کیا تھا، اور آپ نے وہ غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا اپنے میاں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ غلام کو اتنی توجہ ملی کہ سگے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کیا، اور باپ نے ایک ذلیل کرنے کے لحاظ سے کہا کہ تو غلامی کو آزادی پر فوقیت دے رہے، فرمایا ہاں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ کر لیا، وہ بہت اچھے انسان ہیں اور مجھے یہ غلامی ہی پسند ہے۔ اللہ کے نبی اس جواب سے اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج سے تو میرا بیٹا ہے، اور آپ کو زید بن محمد کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کو ختم کرنا تھا کہ یہ بتانا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا حقیقی بیٹا آپ کا سلبی بیٹا ہے، من بین الصلب والترائب، وہ مادہ جو مرد کی چھاتی اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے، وہ منی کا ٹپکا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جب بیوی کے جسم میں جاتا ہے اور پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہی حقیقی اور وہی سلبی بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے بیٹے بنانے ہیں، یعنی جو بھی بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے سوائے رضائی بیٹے کے جس کو آپ نے اپنا دودھ پلا دیا۔ اس رسم بد کا خاتمہ اللہ کے نبی، اللہ کو پتا تھا کہ یہ رسم کا خاتمہ میں زبانی کلامی کروں گا تو کوئی اس کو مانے گا نہیں، چنانچہ اس کو ایکٹ اپون یعنی اس کو پریکٹیکل جو امپلیمنٹ جو اس کا کیا، یعنی جو اس کو ختم کرنے کے لیے جس ہستی کو اللہ پاک نے چنا وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آج سے لے پالک بچہ حقیقی بچہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کر دیا غلامی سے، اور آپ نے ان کو زید بن حارثہ ہی کہنا شروع کر دیا، یعنی اس تلخ حقیقت کو سمجھ لیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اور میرا بیٹا نہیں ہے، اور یہ بیٹا ہے حارثہ کا۔ اور آج کے بعد اور دوسری رسم کو کہ اس زمانے میں بہت زیادہ یہ بات تھی کہ بھائی بڑائی چھٹائی رنگ و نسل کی بنیاد پہ یہ امیر یہ غریب، یہ امیر یہ کالا یہ گورا، یعنی اس کی وجہ سے بڑی برتری تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس برتری کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ شعر کے مطابق کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ والی بھی رسم بد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی توڑا کہ آپ نے اپنے لے پالک غلام مطلب نہیں اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی شادی اپنی پیاری پھپھو جانی کی بیٹی زینب بنت جہاز سے کروا دی، لیکن ان کی آپس میں بنی نہیں، کیونکہ زینب بنت جہاز کو یہ بہت بڑی بات تھی، وہ اس کو تیار نہیں تھی اس شادی کے لیے، اور نہ ان کے بھائی عبداللہ بن جہاز تیار تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اعلیٰ نسل ہیں، سید زادے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور یہ ایک غلام ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی فرق کو تو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور بے قرار ہو گئے جب ان کو پتہ چلا کہ زید اور ان کی آپس میں نہیں بن رہی، تو آپ نے سوچا کہ اس کے بعد تو میری پھپھو کی بیٹی رل جائے گی، اس لیے کہ کوئی بھی غلام کی چھوڑی ہوئی بیوی سے شادی نہیں کرے گا، کوئی بھی احرار کوئی بھی آزاد بندہ ان سے شادی نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اپنی پھپھی کی بیٹی کا غم دور اس طرح کر سکتا ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں، لیکن ساتھ میں کہا کہ لوگ تو میرا لے پالک بیٹا سمجھتے ہیں، تو کہیں گے لو بہو پر نعوذ باللہ بہو سے شادی کر لی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دل میں جو پیدا ہو رہا تھا، لیکن قرآن کی ایک آیت سے لوگوں کے دل کو جھنجھوڑ دیا، اور ایک آیت سے اس رسم بد کو ایسا توڑا ایسا ختم کیا کہ جس کے بعد
جس کے بعد کوئی دلیل دینا باقی ہی نہیں رہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کیا، ولاکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جو اس وقت پورے مدینہ میں نہیں، پورے دنیا کے جو مرد ہیں ان میں سے کسی ایک مرد کا باپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک مرد کے باپ بھی، کسی ایک آدمی کے باپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کسی بھی ایک مرد، کوئی ایک مرد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے تھے اور اب دنیا میں چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے تو پھر بہو سے شادی کرنے کا کون سا سوال ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کوئی بہو بھی نہیں ہے، جب بیٹا نہیں ہے تو بہو کہاں سے آ گئی بھائی، بولو تو صحیح۔ تو یہ ایک آیت سے، یہ آیت قرآنی سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوزیشن کو کلیئر کیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت خطاب کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو اللہ کا حکم پہنچ جائے، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا، اللہ کی خواہش یہی تھی کہ آپ زینب بنت جہاز سے نکاح کریں، تو فرمایا کہ ہر نبی آپ سے پہلے بھی میرے بہت اتباع کرتے رہے، فرما برداری کرتے رہے، اور نبیوں کا کام تو اتباع کرنا ہی ہے، وہ تو باخوشی میرے ہر کام کو قبول کرتے ہیں اور ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو تھا ان کی توجہ اس طرف مبذول کروا دی۔ آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور بھی بہت کچھ کہا، جس کو دہرا دیتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرمائی، اے ایمان والوں، تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے کسی اتفاق سے طلاق دے دو۔ زید نے باقرہ سے نکاح کیا، زید کراچی میں رہتا ہے، باقرہ لاہور میں رہتی ہے، زید امریکہ میں رہتا ہے، باقرہ پاکستان میں رہتی ہے، ابھی دونوں کا جسمانی ملاپ نہیں ہوا، آپس میں ملاپ نہیں ہوا، اب زید کسی وجہ سے طلاق دینا چاہ رہا ہے اور طلاق دے دی اس نے اپنی بیوی کو، تو فرمایا تو تمہاری ان پر کوئی عدت واجب نہیں، اب باقرہ پہ کوئی عدت واجب نہیں ہے، اب وہ 30 دن یعنی جو 3 قروء ہیں، ایک مینسس سے دوسرا مینسس اور دوسرے سے تیسرا مینسس، وہ پورا نہیں کرے گی، اب وہ چاہے تو آج ہی شادی کر لے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے درمیان جسمانی ملاپ نہیں ہوا۔ اچھا، اس کی بھی حکمت ہے تاکہ بچے کا فیصلہ ہو جائے کہ کون سے والے میاں کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو تمہاری ان پر کوئی عدت واجب نہیں جس کو تم شمار کرنے لگو، تو ان کو کچھ مال متا دے دو، یعنی اب عدت تو نہیں ہے اس عورت پر، باقرہ پہ کوئی عدت نہیں ہے، تو کہا زید تم نے طلاق دے دی، اب اس کو بغیر اس کو اپنے گھر لائے، بغیر اس سے ملاپ کیے ہوئے، تو اس کو کچھ مال و متا دے دو، یعنی فمتعوہن، یعنی اس سے کچھ متا کیا ہوتا ہے؟ متا ہوتا ہے یہ متا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 کپڑے، یعنی شلوار، قمیض، دوپٹہ اور ایک بڑی چادر جسے کہتے ہیں اوڑھنی، یہ دے دو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا والا دے دو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق دے دو جیسے تم ہو، اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو، ان کو ذلیل نہ کرو،
تو مجھے پسند نہیں تھی، تو موٹی تھی، میں نے تجھ سے شادی، میرے ماں باپ نے نکاح کر دیا تھا، مجھے تجھ سے نکاح کرنے کی بالکل نہیں تھی، اب میں تجھے، ماں باپ مر گیا، میں تجھے بھی وہ کرتی ہوں. مثال کے طور پہ سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، کوئی اس کو ذلیل مت کرو، اس کو کوئی تانے مت دو، بلکہ پیار سے اس کو خوبی کے ساتھ رخصت کر دو. یا ایوہ النبی، اے میرے نبی، ان، اب تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے نا، اس کے نہ ان کے ساتھ کوئی نبی پیدا ہوا، نہ کوئی ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہوا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. یا ایوہ النبی، انا، بے شک اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا، ہم نے احللنا، آپ پر حلال کر دیا ہے ہم نے، لکا یعنی آپ کے لیے، احللنا ہم نے حلال کر دیا ہے، لکا آپ کے لیے، تمہارے لیے، ازواجکا، ازواجکا تمہاری بیویاں، بیویاں، التی آتیتا اجورہن، یعنی ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جن کو آپ مہر دے چکے ہیں، اجورہن آپ مہر دے چکے ہیں، وما ملکت یمینک، اور آپ کی وہ عورتیں جو آپ کی مملوکہ ہیں، یعنی آپ کی سرونٹس ہیں، آپ کی خادمہ ہیں، یمینک مما افاء اللہ، جو تمہاری مملوکہ ہیں، جو تمہاری نوکرانی ہیں، تو وہ جو عورتیں ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سب دونوں چیزیں دونوں حلال کر چکے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے حلال ہے کہ اگر آپ کی کوئی نوکرانی ہے، وہ بھی آپ اس کو بھی اپنی مملوکہ، یعنی وہ اس پر بھی آپ کو پورا ایسے ہی بیویوں کی طرح کا اختیار ہے، اور آپ کو اپنی بیویوں کو بھی پوری طریقے سے اختیار ہے، وہ آپ جیسا ان کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کریں آپ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کی ہیں، وہ جو نوکرانی آپ کے گھر کام کرتی ہے ہمیشہ کے لیے. اس زمانے میں نوکرانیاں جو تھی نا، وہ 100% وہ ہوتی تھی غلام، جنہیں خریدا جاتا تھا پیسوں سے. ہوتا یہ تھا کہ مثال کے طور پہ عراق کی سرزمین میں ڈاکہ پڑا، اور وہاں سے بہت سی بچیاں اور عورتیں اغوا کر لی، اور بچے چھوٹے اغوا کر لے لیے. اب اس کو امریکہ جا کے، مثال صرف سمجھا رہی ہوں، امریکہ جا کے نا بیچ دیا. اب وہ اس زمانے میں نہ کوئی کمیونیکیشن سسٹم تھا، نہ موبائل فون سے، نہ کچھ تھا، بس اب جس نے خریدا اسی کی ذمہ داری ہو گئی، اسی کے وہی اس کا مالک ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ جو تمہاری مملوکہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دلوا دی، مال غنیمت میں بھی جو عورتیں آتی تھی نا، ان میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو مہر، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے مالک ہو گئے. یعنی اس کے کہتے ہیں نا کہ کیونکہ جیسے ایک مرد نکاح کرنے کے بعد تمام ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اس کو اچھا کھلانے کی، اس کو پہنانے کی، اس کی میڈیسن کرنے کی، اس کو، تو اسی طرح ظاہر ہے وہ جو آتے تھے اس زمانے میں نوکر، خادم، وہ بھی پوری مالک کی ذمہ داری میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وہ بناتی امی کا، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، حلال کی ہیں، اور جو تمہاری مملوکہ ہیں، یعنی جو تمہاری مملکت میں ہیں، جو تمہاری، یعنی جن کے آپ مالک ہیں، جن نوکرانیوں کے، یمینوں کا، جن کے آپ مالک ہیں، مما افاء اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی، یعنی آپ کو مال غنیمت سے مل گئی، مال غنیمت میں ملی. اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، کیونکہ زینب بنت جہش آپ کی پھپھو کی بیٹی تھی، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، ٹھیک ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو. تو اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، اور ایسی عورت جو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ پر نچھاور کر دیا، یعنی میں آپ کی بے دام غلام ہوں، آپ مجھے جیسے مرضی استعمال کریں، میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازتیں دی جا رہی ہیں. اصل میں یہ بات ہمیں بتایا جا رہی ہے، میرے جیسے گستاخ کو بتائی جا رہی ہے، اور اس زمانے کے گستاخوں کو بتائی جا رہی ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم نبی کے کسی عمل کی طرف نعوذ باللہ سوچے بھی نہ اس کے خلاف، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا نا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو سے آپ نے نکاح کر لیا،
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اختیار نہیں دیا، اللہ کے نبی نے ان بیویوں کا بھی اختیار دیا کہ جو ان کے نکاح میں ہیں اور جنہیں آپ نے مہر دے کے لیا، آپ نے ان بیویوں کا بھی دے دیا جو آپ کی ملکیت میں آ گئیں، ایز اے غلام، ایز اے لونڈی آ گئیں۔ تیسری بات وہ والی بیویاں بھی آپ کو دے دی جو عورتیں خود آئیں اور آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی اس میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی سپردگی میں آنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ مطلب آپ ہمیں مہر بھی نہ دیں، آپ ہمیں کوئی زیور بھی نہ ڈالیں، آپ ہمیں کوئی بد و بری بھی نہ دیں، لیکن ہم آپ کو ہیبہ کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم آپ کو آپ کے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ان کی بھی اجازت دے دی۔ یہ عام مسلمانوں کو نہیں ہے، پلیز، یہ عام مسلمانوں کے نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے یہ بات سن کے کہ لو جو میرے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کے متعلق ایسا سوچے، نہیں، غلط بات ہے۔ تو اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھو کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالوں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے پیغمبر کو، اپنے کو جو بلا عوض، بغیر کسی عوض کے، بغیر مہر کے اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، بشرطے کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنے کے خواہش مند بھی ہوں۔ چلیں جی، میرے خیال میں کافی حد تک سمجھ لیا ہوگا آپ نے اس کو، کہ آج اس کو خطاب فرما کے پہلا حکم مخصوص یہ دیا جا رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے یہ بیویاں جو کہ اس وقت آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، باوجود 4 سے زیادہ ہونے کے، یعنی یہ 10-11 ہونے کے، حلال ہیں آپ پر۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا موجود تھیں اس وقت پہلے سے، یعنی ایک حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا، دوسری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تیسری اما حفصہ رضی اللہ عنہا، چوتھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سے 5ویں تھیں، جو اس مخصوص حکم کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے یک وقت 4 تک کی قید لگائی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قید سے بالکل مستثنا کر دیا کہ آپ جتنی بیویاں کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ دوسرا کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہیں گے، ان کے حق حقوق پامال نہیں کریں گے۔ دوسرا مخصوص حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ عورتیں بھی آپ کے لیے خاص طور پہ حلال کی گئی ہیں جو آپ کی مملوکہ ہوں، یعنی جو آپ کی سرونٹس ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دیں۔ اس اجازت کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور آزاد کر دی گئیں، اور آزاد ہو کر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوں۔ تیسرا مخصوص حکم یہ دیا گیا کہ چچا پھوپھی ماموں خالہ کی بیٹیاں، یعنی قریش میں کی جو باپ یا ماں کی طرف سے قرابت دار ہوں آپ کے، مگر جنہوں نے ہجرت کی ہو، یعنی جو مکہ سے مدینہ آئی ہوں ہجرت میں، نبی پاس اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہجرت کر کے، ان سے بھی نکاح کی آپ کو اجازت دی گئی۔ چنانچہ اس آیت کے موافق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی۔ چوتھا مخصوص حکم یہ فرمایا کہ وہ مسلمان عورت جو بلا عوض، یعنی بغیر کسی مہر کے اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے، اور بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکاح میں لانا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے۔ اس اجازت کی بنا پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں شامل ہوئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا کہ مہر کے بغیر ان کے ہبہ سے فائدہ اٹھائیں، یعنی انہوں نے خود اپنا آپ سپرد کر دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ بلکہ اس کے لیے آپ نے ان کی کسی خواہش اور مطالبے کے بغیر ان کو مہر بھی عطا فرما دیا۔ 5واں حکم یہ ہے کہ یہ سب احکام آپ کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں اور دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہیں۔ عام مومنین کے لیے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو احکام اور حدود مقرر کیے گئے ہیں، اب آگے اس کا ذکر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، قلم ہوا آبلا پا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا
मदह अभी बाकी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह के वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को पहचाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए क्या नहीं किया मुझे बताएं। आपकी अपनी सगी माँ ने इतना नहीं किया होगा जितना हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बेचैन और बेकरार रहे। एक 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 बयान, एक एक बयान, एक एक बात ऐसी है जिससे पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको कितना चाहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से इरशाद अच्छा अच्छा जी ठीक। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें पीछे से पकड़कर आग से रोक रहा हूँ और कह रहा हूँ जहन्नम से बचो, जहन्नुम से बचो, हदूद से बचो। जब मैं फौत हो जाऊंगा तो हौज पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो हौज तक पहुंच गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अभी मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ किसी ना किसी तरीके से। याद रखो, इसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम लोग हौज तक, सिर्फ हौज तक पहुंच जाओ। अगर तुम हौज तक पहुंच गया तो बस मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा वहां पे, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, मेरा विसाल का वक्त करीब आ गया। हजरत जाबिर जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है आप सब ने फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की सी है जिसने आग रोशन की। फिर जब इस आग में टिड्डियां और परवाने गिरने लगे तो वो शख्स आग से इनको हटाता रहता था। बस ऐसे ही मैं भी तुमको तुम्हारी कमर से पकड़कर जहन्नम से हटा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे हाथों से छूटे चले जा रहे हो। हम मन चाही जिंदगी गुजार रहे हैं। हम रब चाही जिंदगी, नबी चाही जिंदगी नहीं गुजार रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि हम एक गजबे में थे कि लोग बुरी तरह बिखर कर महाज से पीछे हट गए। तो हमने कहा अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। हम लोग जंग से भाग गए। इस पर आयत नाजिल हुई, वमई युवल्लिहिम मई वमई युवल्लिहिम वमई युवल्लिहिम यौम इज़िन दुबूरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिकितालिन, बजुज उनके जो जंगी चाल के तौर पर रुख बदल दे। यानी कोई जंग से इसलिए भागे कि पीछे से पलट कर हम हमला करेंगे, धोखा देना चाह रहा हो, ये सही है। हमने कहा मदीने में चले जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के लिए बाहर तशरीफ लाए। हमने अर्ज किया क्या हम भागे हुए हैं। आप सब ने फरमाया बल्कि तुम पलट कर हमला करने वाले हो, भाग कर नहीं आए हो। बस हम करीब हुए, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक चूम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हर मुसलमान की पनागाह हूँ। यानी जो शराबी है, जो कबाबी है, जो जानी है, जो गुनाहगार है, वो सबके लिए, सबके हक में रहमतल लिल आलमीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके तो देखो। हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उतबा बिन रबिया ने आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, जिससे आपके दाएं तरफ के नीचे के दंदान मुबारक शहीद हो गए और नीचे होंठ पर भी चोट आ गई और पेशानी भी आपकी जख्मी हो गई। और इब्ने इब्ने इब, इब्ने 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 कीमा मलून ने आप जनाब ससम को रुखसार को जख्मी किया और खुद के हलकों में दो हल्के आप सरसम के रुखसार के अंदर दाखिल हो गए। पहले जमाने में टोपियां थी ना, उसके साथ साथ लोहे की जंजीरें लटकी होती थी। जब तलवार का या नेजा लगता था तो वो दोनों कड़ियां जो थी ना, जो लड़ियां थी लोहे की, वो आपके रुखसार के अंदर पेवस्त हो गई। और मुशरिकीन ने चंद गड़े पोशीदा खोदे थे ताकि मुसलमान गफलत की हालत में इनके अंदर गिर पड़े। चुनाचे आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं गढ़ों में से एक गढ़े में वाक़या हुए। यानी आप इन गढ़ों में से एक गढ़े में वाक़या हुए, यानी आप गिर पड़े। और ये कार्रवाई अबू आमिर की थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और हजरत अल्लाह बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको सहारा दिया। तब आप गढ़े से निकल कर सीधे खड़े हो गए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि जंग ओहद के दिन आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने का दांत टूट गया
اور آپ کے سر اقدس میں چوٹ لگی، آپ اپنے سر سے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور سامنے کا دان توڑ دیا، حالانکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عشق میں رہتے تھے، ہم سے محبت کرتے تھے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صرف یاد رکھیں کہ ہم اپنے نبی کے، سچے نبی کے جھوٹے وفادار ہیں، اور مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے اپنے جھوٹے نبی کے سچے وفادار ہیں۔ ابھی وقت ہے، زندگی کی ڈور بندھی ہوئی ہے، آپ اٹھیں اور رد قادیانیت کا کام کریں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ سے بتاؤں گی کہ قادیانیت فتنہ کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کی خاتم الانبیاء ہونے کی حفاظت کرنا کیوں ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دیجئے، ہم سب کو آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دیجئے، ہمیں عذاب قبر سے اور نہ اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے والدین کو، ہم سے جڑے ہر رشتے کو عذاب قبر سے بچا لیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری اولاد کی آبرو اور عزت کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری اولاد کو پکا نمازی بنا دیجئے، مومن بنا دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اپنے سینے سے لگا کر سکون عطا فرمائیے اور راہ ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم میں سے کوئی ہماری اولاد کو مومن بنا دیجئے، محافظ ناموس رسالت بنا دیجئے، ہماری اولاد کو 5 وقتہ نمازی بنا دیجئے، ہماری اولاد میں ہماری نسل میں وہ بچے پیدا فرمائیے جو دجال کو اس کی پوری حشر سامانی کے باوجود دجال کو دجل کہیں اور جھوٹا کہیں اور کاذب کہیں۔ اے اللہ جو دجال پہ انگلیاں اٹھانے والے ہوں وہ ہماری اولاد میں سے ہی ہوں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں چلیں گے اللہ وہ بھی ہماری اولاد میں سے ہی ہوں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہماری اولاد کو ایسا بنا دیجئے، ہماری نسلوں کو ایسا بنا دیجئے کہ شیطان ان کا راستہ چھوڑ دیا کرے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری اولاد میں کبھی کسی کو منافق، ملحد، کافر اور زندیق اور اللہ پاک قادیانی نہ بنانا، ہماری اولاد میں سے کسی کو راشی، مرتشی، شرابی، زانی نہ بنانا، ہماری اولاد میں سے کبھی کسی کو کاذب اور حاسد نہ بنانا، ہماری اولاد کو فسادی اور فاسق نہ بنائیے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے گا، ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کا جس کی طرف نبی نے اشارہ فرمایا ہماری اولادوں کو ہماری رہتی بھی یا اللہ قیامت کی صبح تک جتنی آنے والی نسل ہے ان کو ان فتنوں سے بچا لیجئے گا۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس پوری روئے زمین میں ایک بھی کافر باقی نہ رہے، سب کو کلمہ حق نصیب فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہماری 3 بہنیں بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ کی سحر کی فریاد کی پریشانی کو دور فرمائیے، ان کے لیے دنیا کو بھی جنت بنائیے، آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ دنیا بہت دکھی ہے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ رحم فرمائیے، تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، الیہ محسن، ماریانس اور سنبل کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ
یا اللہ ہمیں اس زندگی کے ہماری اولادوں کو اور ہمارے سے بندے ہر رشتے کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ ڈاکٹر عمیر کو، ڈاکٹر حمنا کو، فاطمہ کو، عیشا کو، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان سب کو اللہ 100% نمبروں سے دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائیے. احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو اور محمد عمر کو بہترین رزق عطا فرمائیے، وسیع رزق عطا فرمائیے، برکت والا رزق عطا فرمائیے. اہلیہ اعظم شہناز اور اہلیہ عاشق کو اپنا گھر عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری 2-3 بہنیں بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ تمام علماء حق، علماء دین کو یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں، یا اللہ مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، یا اللہ مولانا فضل الرحیم صاحب کو، حضرت جی کو، اور اللہ پاک بھی ذوالفقار نقشبندی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. ہمارے علماء حق اور علماء دین کی حفاظت فرمائیے. عمیر کو، حضرت جی کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ عیشا اور نازیہ کو، یا اللہ پاک حمید حسن کو، مومنہ کو، عائشہ جنید کو، حمزہ کو، سنبل کو، عنایت کو، عادل کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ جن لوگوں نے اپنی بچیوں کے لیے انتخاب کر لیا ان کے انتخاب میں خیریں ہی خیریں ڈال دیجیے اپنے حبیب کے طفیل میں. یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بہنور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ بنات سرور، بنات فخر، بنات عبد المتین ان کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. یا اللہ پاکستان کو، پاکستان پہ رحم فرما دیجیے، کوئی نیک لیڈر عطا فرما دیجیے، پاکستان کو اس کے قرضوں سے نجات دیجیے. یا اللہ بجلی کو اور پیٹرول کو سستا کر دیجیے. یا اللہ میں ایک امید سے آپ سے مانگ رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. یا اللہ کوئی عمر ثانی لیڈر پاکستان کو عطا فرمائیے. یا اللہ تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے. بوسنیا میں، چیچنیا میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، یا اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، چائنا میں، ترکستان کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. مسلمانوں کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس میٹنگ کو قبول فرما لیجیے، اس میں برکت عطا فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.